हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि आपके साथ एक और बार हम लाइव हो सकें। खुदावंद के नाम को ऊंचा करें, मिल के उसके नाम को मुबारक कहें, जो नाम सब नामों से अफजल है, सब नामों से आला नाम है। आएँ अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी तमाम भलाइयों के लिए, रहमतों के लिए, उसके गहरे और बड़े प्यार के लिए जो आपसे और मुझसे करता है। ऐ खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, तू जो भला है खुदावंद। और ऐ खुदावंद तेरी भलाइयाँ हम पर बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार हैं खुदावंद। जब तेरी हजूरी में आए हैं तो अपने आप को ऐ खुदावंद खाली करते हैं, चाहते हैं कि हमारे जहनों का, हमारी सोचों का ऐ खुदावंद कब्ज़ा तो खुद ले ऐ खुदावंद। हमारी रूह जान बदन को अपने कंट्रोल में ले और ऐ खुदावंद आज अपनी हजूरी से हमारी ज़िंदगियों को भर। तमाम वो डिस्ट्रैक्शंस, तमाम ऐसी चीज़ें जो हमें ऐ खुदावंद तुझसे दूर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें यीशु के नाम से बाइंड करते हैं। और ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि तेरी हजूरी जहाँ पे आज़ादी है, जहाँ पे रिहाई है, हम उसमें मौजूद हैं आज। और कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती, कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। इस वक्त साज़ों पे, आवाज़ों पे खुदावंद तेरा कंट्रोल हो और खुदावंद अपने लोगों को छूना, अपने रूह से भरना है खुदावंद। मेरी आवाज़ का कंट्रोल लेना है खुदावंद, मुकद्दस भाई को अपने कंट्रोल में लेना है खुदावंद। जब वो प्ले करते हैं खुदावंद, साज़ आवाज़ मिल के तेरे नाम को जलाल दें और तेरा अबर छा जाए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी मोहब्बत को खुदावंद से इजहार करें, अपनी मोहब्बत का कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। बड़ी बात दुनियावी चीज़ें हमें इतना ज़्यादा अपने अंदर जकड़ लेती हैं कि शायद हमें लगता है कि हम उन्हीं के होके रह गए हैं। लेकिन खुदावंद से कहें, खुदावंद नहीं, मैं तेरा हूँ। मेरा रूह, मेरी जान, मेरे बदन, सब कुछ है खुदावंद तेरे हैं। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। इजहार करें, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत तेरा हूँ। यीशु मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत तेरा हूँ। यीशु मैं तेरा हूँ। थाम ले हाथ खुदावंद, थाम ले हाथ। जब खुदावंद से कहते हैं कि हमारे हाथ को थाम, तो वो हमें गिरने नहीं देता। थाम ले हाथ खुदावंद, थाम ले हाथ। थाम ले हाथ खुदावंद, थाम ले हाथ। थाम ले हाथ खुदावंद, थाम ले हाथ। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, थाम ले हाथ खुदावंद, थाम ले हाथ। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, थाम ले हाथ खुदावंद, थाम ले हाथ। तुझसे प्यार मैं करता है यीशु, तुझसे प्यार मैं करता है यीशु। तुझसे प्यार मैं करता है यीशु। तुझसे प्यार मैं करता है यीशु। हाँ हर रोज, हाँ हर वक्त
प्यार ही प्यार तेरी कुदरत, तुझसे प्यार मैं करता है यीशु। हाँ हर रोज हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार तेरी कुदरत, तुझसे प्यार मैं करता है यीशु। हालेलुया। खुदा हम तुझसे प्यार करते हैं, हमारी रूह जान बदन तेरी हैं खुदावन, ये तुझसे बिलोंग करती हैं। और ऐ खुदावन हमारी ज़िंदगी का टोटल कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज से लेके हमेशा तक हमारी ज़िंदगी की डिसीजन मेकिंग है खुदावन, हमारी सोचे ख्याल हमेशा तुझ में रहें, तुझ में हो कि हम सोचें, तुझ में हो कि ज़िंदगी बसर करें। हालेलुया। याद रखिए अक्सर हम किसी इंसान के पास जाते हैं, अपनी नीड्स को बयान करते हैं कि शायद हम कुछ हासिल कर सकेंगे या हमारी हेल्प होगी, लेकिन याद रखें हमारी दुआएं मुनाजातें सिर्फ़ एक ही हस्ती है जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमारी दुआओं को सुनता है, उन पे कान लगाता है। शायद दुनिया के लोगों के पास इतना भी टाइम ना हो कि हमारी बातों पे ध्यान लगाएं या बैठ के सुन सकें कि हमारी क्या ज़रूरत है, लेकिन खुदावंद सुनता भी है और वो जवाब भी देता है। लेकिन एक की है कि जो दिल से उसे दुआ मांगता है ईमान के साथ कि ये हो गया है, तो वाकई में खुदावंद वो काम करता है हमारी ज़िंदगी में। बड़ा खूबसूरत गीत है, जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोधी सुनदा है। ईमान से गाएंगे और इसी दौरान क्लेम करेंगे उन ब्लेसिंग्स को जो खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं। कोई उन ब्लेसिंग्स को रोक नहीं सकता, लेकिन हम उन्हें ईमान से कहेंगे कि हमने रिसीव कर लिया। हालेलुया। और कहेंगे सुनदा है रब सुनदा है, मेरी दुआ रब सुनदा है, सुनदा है रब सुनदा है, मेरी दुआ रब सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है। जिदे मन विच होवे ना दगा, जिदे मन विच होवे ना दगा, ते रब ओदी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है। हालेलुया। हमारी दुआओं को वो सुनता है, जवाब देता है, ना वो सोता है ना ऊँगता है। हम ऐसे खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है। जिदे मन विच होवे ना दगा, जिदे मन विच होवे ना दगा, ते रब ओदी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है। सुनदा है रब सुनदा है, मेरी दुआ रब सुनदा है। सुनदा है रब सुनदा है, मेरी दुआ रब सुनदा है। अमलां दा रंग जदों मिलदा दुआवां नूं, अमलां दा रंग जदों मिलदा दुआवां नूं, उदों जान लेना है तू यीशु दियां रावां नूं। उदों जान लेना है तू यीशु दियां रावां नूं, यीशु दियां रावां नूं। ओ जिंद झूठ तो लैंदा ए बचा,
ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿੰਦ ਝੂਠ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਏ ਬਚਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮਕਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮਕਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਵਬਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਵਬਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, हमेशा अपने लोगों की नस्ल उसकी होती है। ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਕੀ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ, ਸ਼ਾਕੀ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ, ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ। ਉਹ ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਸੁਣਦਾ ਏ रब सुनदा है मेरी दुआ, रब सुनदा है, सुनदा है रब सुनदा है मेरी दुआ, रब सुनदा है, सुनदा है रब सुनदा है मेरी दुआ, रब सुनदा है, सुनदा है रब सुनदा है मेरी दुआ, रब सुनदा है। आमीन, हालेलुया। हमारी दुआओं को खुदावंद सुनता है। उसका ऐसा बड़ा प्यार है जो हमसे करता है। हम सब जानते हैं एलिया के इस वाक़े को बाल के पुजारियों ने पूरा दिन लगा दिया। बाल को पुकारते रहे लेकिन बाल ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही एलिया ने ज़िंदा खुदावंद को पुकारा तो उसने आग से जवाब दिया और वो कुर्बानी जो थी आग से एकदम आग नाजिल हुई और खुदावंद ने जवाब दिया। यानी कि हम देखते हैं कि खुदावंद सोता नहीं है, वो ऊँगता नहीं है। हम ऐसे खुदावंद की, ऐसे ताकतवर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। इसलिए कभी मायूस ना हो, कभी अपनी ज़िंदगी में डिसहार्ट ना हो, क्योंकि दुश्मन हमेशा नाकामी आपकी ज़िंदगी में आपको अफसुर्दा करना चाहेगा, लेकिन खुदावंद हमेशा एक नई होप, एक नई ज़िंदगी लेके आता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे वर्शिप में और दोबारा से ईमान का इजहार है। जिंद लाइए ये सूदे नावे असी नहीं कुछ होर जान दे।
ओ जिंद लाइए यीशु दे नावे जिंद लाइए यीशु दे नावे असी नहीं कुछ होर जांदे। याद रखें कि आप और मैं आसमानी शहरी हैं। हम देखते हैं जो दुनिया में सोल्जर्स होते हैं अपनी कंट्री के लिए कैसे दिलेरी से जान देते हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो आप और मैं तो आसमानी शहरी हैं जो कि हकीकी वतन है। तो हमने कितनी डेडिकेशन से अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए बसर करना है। आमीन। ओ जिंद लाइए यीशु दे नावे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे। जिंद लाइए यीशु दे नावे जिंद लाइए यीशु दे नावे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे। जिंद लाइए यीशु दे नावे जिंद लाइए यीशु दे नावे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे। हुन पट्टियां च सुट दे ओ भावे हुन पट्टियां च सुट दे ओ भावे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे। हालेलुया। ओ जिन्ने चल के कदी नहीं सी वेख्या ओनू वेख के शागिर्दां ने आख्या जिन्ने चल के कदी नहीं सी वेख्या ओनू वेख के शागिर्दां ने आख्या उठ खड़ा हो जा यीशु जी दे नावे हुन खड़ा हो जा यीशु जी दे नावे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे। उठ खड़ा हो जा यीशु जी दे नावे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे। ओदे दर दा गुलाम बन जावी तू ओदे नां दा ही झंडा लहरावी तू ओदे दर दा गुलाम बन जावी तू ओदे नां दा ही झंडा लहरावी तू। विच आरियां दे भावें चिर जावें विच आरियां दे भावें चिर जावें असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे। जिंद लाइए यीशु दे नावे जिंद लाइए यीशु दे नावे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे। रूहे पाक दे हुलारे जदों आंदे ने यीशु नासरी दे गुण सारे गांदे ने। रूहे पाक दे हुलारे जदों आंदे ने यीशु नासरी दे गुण सारे गांदे ने। जे तू जान जावे पंगड़े पावे जे तू जान जावे पंगड़े पावे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे असी नहीं कुछ होर जांदे।
او میری جند میری جان یسو یسو میری جند میری جان یسو یسو میرے ہون دی پہچان یسو یسو میرے ہون دی پہچان یسو یسو سن لے سارا جہاں میری روح دا بیان سن لے سارا جہاں میری روح دا بیان تے یسو تینوں نہیں چھڈنا تے دل وچوں نہیں چھڈنا تے یسو تینوں نہیں چھڈنا تے دل وچوں نہیں کڈنا ہاللویا وہی ہماری زندگی ہے ہماری جان ہے ہمارا سب کچھ ہے We worship you Lord ہاللویا زندگی دا مالک میرا یسو شہزادہ ہے یسو شہزادہ ہے زندگی دا مالک میرا یسو شہزادہ ہے یسو شہزادہ ہے رحم بھی اودا میرے اوتے حد تو زیادہ ہے حد تو زیادہ ہے رحم بھی اودا میرے اوتے حد تو زیادہ ہے حد تو زیادہ ہے او آیا چھڈ اسمان یسو یسو آیا چھڈ اسمان یسو یسو میرے ہون دی پہچان یسو یسو میرے ہون دی پہچان یسو یسو سن لے سارا جہاں میری روح دا بیان سن لے سارا جہاں میری روح دا بیان تے یسو تینوں نہیں چھڈنا تے دل وچوں نہیں چھڈنا تے دل وچوں نہیں چھڈنا تے دل وچوں نہیں چھڈنا میری جند میری جان یسو یسو میری جند میری جان یسو یسو ہاللویا کتنا خوبصورت ہمارا خداوند ہے اور وہ ہمارے لیے بڑے کام کرتا ہے یاد رکھیں اس نے اپنی جان بھی ہمارے لیے دے دی اس نے کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا اور ہم نے جو گایا کچھ بڑی ایکسٹریم باتیں ہیں کہ وچ آریاں دے پاویں چر جاویں پھر بھی ہمیں کوئی چیز فرق نہیں کرتی یہ گانے میں شاید ایزی ہو لیکن ایکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بعد جب یسوع مسیح اٹھائے گئے آسمان پہ تو شاگرد کس طرح سے ان پہ ظلم ہوئے انہوں نے یسوع کے نام کی خاطر کیونکہ وہ سچائی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تو وہ اس بات سے بھی نہیں ڈرے کہ اپنی جان کو خداوند یسوع مسیح کے لیے دے اور اس کے لیے ایک گہری پاور ایک بڑی پاور ہمیں چاہیے جو کہ خداوند یسوع مسیح اس کے روح القدس کے بغیر کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہمیں اور یہ تو بہت ایکسٹریم بات ہے لیکن ہم جب روزمرہ کی زندگی بسر کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اپنے وقت کو جس طرح سے خداوند کے لیے نکالنا اور یہ ہم خداوند کو دکھاتے ہیں کہ خداوند میری زندگی ایک تیرے حضور رات کے اس خوشبو کی مانند ہے یہ ہماری سیکریفائسز ہوتے ہیں جو خداوند کے لیے ہم کرتے ہیں اپنے وقت سے اپنے وجود سے ہم جب خداوند کے لیے کچھ کام کرتے ہیں اس کے نام کو اونچا کرتے ہیں تو ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں اور خداوند کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ تیری امانت ہے ہاللویا اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور وہ خدا جو طوفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے وہ آج آپ کی زندگیوں کو آپ سے بھی بہتر جانتا ہے اس سے پہلے کہ ہمارے منہ سے کوئی بات نکلے وہ آلریڈی ہمارے حالات سے واقف ہے لیکن شک نہ کریں خداوند پہ ایمان سے اس سے دعا کریں ایمان سے مانگیں اور ایمان سے ہی آپ ریسیو کریں گے اپنے آپ کو اسی دوران خداوند کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں اور اے خداوند اس وقت تیرے سرونٹ کو جو ہے خداوند تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچائیں تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اے خداوند تو اپنا گہرا اور بڑا کنٹرول الفاظوں پہ ادائیگی پہ اے خداوند سب کچھ پہ لے اے خداوند تاکہ آج تیرے لوگ تیرے کلام سے برکت پائیں خالی زندگیاں سیر ہو سکیں اے خداوند
جو بنجر زمینیں ہیں خداون سیراب ہو سکیں خداون، کیونکہ تیرا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ اس وقت اے خداون تیرے لوگ تیری آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور اے خداون ہم کلام ہو، یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں اور پاتے ہیں، آمین۔ اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں ایسے ہی۔ جو طوفانوں کو تھما دے ایک تیرا نام ہی ہے، سارے روگوں سے شفا دے، سارے روگوں سے شفا دے، ایک تیرا نام ہی ہے، جو طوفانوں کو تھما دے، ایک تیرا نام ہی ہے۔ آئے اپنے لبوں کو کھولتے ہیں، وہ جو طوفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے، ہم ایسے خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اس سے بات کریں، وہ آج آپ سے بات کرے گا، وہ تو ویٹ کرتا ہے کہ آپ سے بات کریں۔ اپنے لبوں کو کھولیں، اس کا شکر کریں، اس کی بھلائیوں کے لیے، اس کے کلام کو آج اپنے لیے مانگیں۔ جو طوفانوں کو تھما دے، ایک تیرا نام ہی ہے، جو طوفانوں کو تھما دے، ایک تیرا نام ہی ہے، سارے روگوں سے شفا دے، سارے روگوں سے شفا دے، ایک تیرا نام ہی ہے، جو طوفانوں کو تھما دے، ایک تیرا نام ہی ہے۔ We worship you Lord، تیرے پاس سب چیزوں کا اختیار ہے، تو عظیم ہے، تو بڑا ہے، تو سب خداؤں سے بڑا ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تیرے آگے۔ کون توڑے گا یہ زنجیر گناہ کی، یسوع کون توڑے گا یہ زنجیر گناہ کی، یسوع کون توڑے گا یہ زنجیر گناہ کی، یسوع مخلصی ہم کو دلا دے، ایک تیرا نام ہی ہے، مخلصی ہم کو دلا دے، ایک تیرا نام ہی ہے، سارے روگوں سے شفا دے، سارے روگوں سے شفا دے، ایک تیرا نام ہی ہے، جو طوفانوں کو تھما دے، ایک تیرا نام ہی ہے۔ وہ گناہ کی وجہ سے جو فاصلہ آدم کے وقت سے باپ کے اور ہمارے بیچ میں تھا، وہ آج یسوع مسیح کے خون سے مٹایا گیا ہے۔ ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو۔
کتنی دوری ہے خدا سے ان گناہوں کے سبب، کتنی دوری ہے خدا سے ان گناہوں کے سبب، کتنی دوری ہے خدا سے ان گناہوں کے سبب، فاصلے سب فاصلے سب فاصلے سب جو مٹا دے ایک تیرا نام ہی ہے، فاصلے سب جو مٹا دے ایک تیرا نام ہی ہے، سارے روگوں سے شفا دے، سارے روگوں سے شفا دے ایک تیرا نام ہی ہے، جو طوفانوں کو تھما دے ایک تیرا نام ہی ہے۔ یاد رکھیں ابھی جو ہم نے پہلے ورسز گائی ہیں اس میں ہم نے گایا خداوند یسوع مسیح نے کیا ہمارے لیے کیا ہے، لیکن آج آپ اور میں کیا کمٹمنٹ کرتے ہیں خداوند سے، آئیں خداوند کو بتائیں گے۔ اے مسیحا تیری راہوں پہ میں چلنا چاہوں، مسیحا تیری راہوں پہ میں چلنا چاہوں، اے مسیحا تیری راہوں پہ میں چلنا چاہوں، مجھ کو چلنا مجھ کو چلنا مجھ کو چلنا جو سکھا دے ایک تیرا نام ہی ہے، مجھ کو چلنا جو سکھا دے ایک تیرا نام ہی ہے، سارے روگوں سے شفا دے، سارے روگوں سے شفا دے ایک تیرا نام ہی ہے، جو طوفانوں کو تھما دے ایک تیرا نام ہی ہے، جو طوفانوں کو تھما دے ایک تیرا نام ہی ہے، جو طوفانوں کو تھما دے ایک تیرا نام ہی ہے، جو طوفانوں کو تھما دے ایک تیرا نام ہی ہے۔ ہاللویا، تھینک یو لارڈ، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس بڑی ہستی کے لیے، یسوع مسیح کے لیے جو ہمیں دیا گیا ہے، جس کے نام پہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، طوفان تھمتے ہیں، بڑے اور عجیب کام ہوتے ہیں، اور آج اے خداوند تیرے بڑے اور تسلی بخش کلام کو اپنی زندگیوں کے لیے ہم سب مانگتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تو ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔
یہ ہم یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہلیلویا، خداوند کی تعریف ہو اس بہت ہی خوبصورت موقع کے لیے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ پیار، سلام یسوع مسیح میں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، کیونکہ مبارک وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو خدا کے کلام کو سنتے اور عمل کرتے ہیں وہ بابرکت ہیں، اور ہم سب بابرکت ہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہلیلویا، 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 تیرا شکر ہو خداوند، تو نے ہمیں بابرکت بنایا ہے، تو نے ہمیں برکت کے لیے بلایا ہے۔ تیرا شکر ہے خداوند یسوع جی، ہم تیرے لوگ ہیں اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو نے یوحنا کے وسیلے سے ہمارے لیے اپنا کلام کا یہ حصہ، مکاشفے کا حصہ لکھوایا۔ آج کلام آئی خداوند ہمارے ہاتھوں میں ہے، تاکہ آئی خداوند ہم تیرے کلام کے وسیلے سے آئی خداوند تیری بات کو سمجھ سکیں، تیرے روح کے وسیلے سے آئی خداوند آسمانی برکتوں کو سمجھ سکیں جو تو نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں اور جو ہمیں ساتھ ساتھ حاصل ہو رہی ہیں۔ تیرا شکر ہے خداوند، یہ ہمارے لیے ہمیشہ خوشی کی بات ہے کہ تو ہماری جنگیں لڑتا ہے اور تو دشمن کو شکست دیتا ہے، اور ہمارے لیے اے خداوند تیرا ہاتھ بڑھتا ہے۔ تو اے خداوند انصاف کی فتح کراتا ہے، تو اے خداوند راستی سے عدالت کرتا ہے۔ تیرا شکر ہے خداوند، تیرے فیصلے راست اور درست ہیں۔ آج جب ہم تیرے زندہ کلام کو پڑھیں، اسے سیکھیں، تو اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے روح کے وسیلے سے سیکھیں گے، تیرے روح کے وسیلے سے سمجھیں گے، اور تیرے روح کے وسیلے سے تجھ میں زور پائیں گے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے مکاشفہ 19 باب اس کی 15 آیت سے، اور ہم نے مکاشفہ 19 باب اس کی 14 آیت تک خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھ لیا ہوا ہے، اور آج اس کی 15ویں آیت ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کیا نکل رہی ہے؟ تیز دو دھاری تلوار۔ یہ تلوار کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ اس سے خداوند یسوع نے کیا کرنا ہے؟ قوموں کو مارنا ہے۔ کون سی قوموں کو؟ جو خداوند یسوع مسیح کی مخالفت میں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ کون سے عصا سے حکومت کرتا ہے؟ لوہے کے عصا سے۔ وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے 3 کام بتائے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے تیز دو دھاری تلوار نکل رہی ہے۔ دوسری بات کہ وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ تیسری بات کہ وہ خدا کے قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ تو یہ تینوں باتیں کس بات کو ظاہر کر رہی ہیں؟ کہ خدا اپنے دشمنوں سے بدلہ لے گا، اور خدا کے دشمن کون ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے لوگوں سے دشمنی کی، اور ان کا سردار جو ہمیشہ ہی خدا کا دشمن ہے اور خدا کے لوگوں کا دشمن ہے۔ ہم اسی کے ریفرنس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں گے، استثنا 32 باب اس کی 32 آیت، کہ یہ انگور جو ہیں یہ کس طرح کے انگور ہیں؟ کیونکہ ان کی طاق سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے۔ ان کے انگور ہلاہل کے بنے ہوئے ہیں، ان کے گچھے کڑوے ہیں، ان کی مے اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ یہ خداوند شریروں کے لیے بتا رہا ہے۔ خداوند شریروں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو سدوم اور امورا کے لوگ تھے وہ گناہ میں تھے، اور ان کے بے شمار گناہوں کے ساتھ جو گناہ بہت واضح طور پہ درج ہے کہ انہوں نے
جو مرد اور مرد کے ساتھ روح سیاہی کے کام ان میں پائے گئے، تو لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ان کی طاق کہاں کی ہے؟ صدوم کی ہے۔ ان کی طاق صدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں میں سے ہے۔ ان کے انگور کیسے ہیں؟ زہریلے ہیں، زہر کے ہیں، ہلاہل کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے گچھے کیسے ہیں؟ کڑوے ہیں۔ ان کی میں اژدہاؤں کا بس ہے اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ یہ خداوند نے کن کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں؟ جو خداوند کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ سے ہر دور میں اپنی شرارت کرتے رہتے ہیں، خدا کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، خدا کے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، اپنا جو زہر ہے وہ خدا کے لوگوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ تو آخری وقت میں جب ساری قومیں مل کے آئیں گی اور اسرائیل کے خلاف جمع ہوں گی، تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ قادر مطلق کے سخت غضب کی میں کے حوض میں انگور روندے گا۔ تو وہ یہ والے انگور ہیں جو زہریلے ہیں، جن میں گناہ کا زہر بھرا ہوا ہے۔ اور یہی جو سا یہ آیت ہے مکاشفہ 19 باب اس کی 15ویں آیت، اس کے لیے ہم اب یسایہ کی کتاب میں سے ریفرنس دیکھتے ہیں۔ یسایہ 63 باب ہے، اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے؟ یہ پہلی ہی آیت ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ میں نے اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یسوع کے لیے لکھا ہے، یسایہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے ہوئے بصرہ سے آتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نقشے میں، جہاں پہ بصرہ لکھا ہوا ہے اور پھر ایک ایرو ہے جہاں جو اسرائیل کی طرف ہے۔ تو یسوع مسیح کہاں سے آ رہے ہیں؟ بصرہ سے، ادوم سے ہوتے ہوئے لکھا ہوا ہے، یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے ہوئے بصرہ سے آتا ہے۔ تو ادوم اور بصرہ، آپ دونوں نقشے میں یہ لفظ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایریے سے خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کو بچانے آ رہے ہیں اور دشمن کو شکست دینے آ رہے ہیں۔ اور خداوند کی پوشاک کیسی ہے؟ جو سرخ پوشاک پہنے ہوئے بصرہ سے آتا ہے۔ اور یہ سرخ پوشاک کیوں سرخ ہے؟ کیونکہ یہ جو مخالفین ہیں ان کے خون کے دھبے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے اگلی سلائیڈ میں، اسی کے پہلے یسایہ 63 باب اس کی پہلی آیت کا اگلا حصہ ہے، یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے، یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ تو خداوند کیا فرماتا ہے کہ یہ جس کا لباس درخشاں ہے، جس کا لباس ایک جس میں چمک ہے، جو خون جس کے اوپر چھڑکا ہوا ہے، یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ساری توانائی کا منبع ہے، وہ اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے۔ یہ کون ہے؟ کلام کیا فرماتا ہے؟ یہ میں ہوں۔ کون میں؟ جو صادق القول اور نجات دینے پہ قادر ہے۔ خداوند یسوع مسیح صادق القول ہے اور وہ کہتا ہے میں نجات دینے پہ قادر ہوں۔ وہ ہماری ساری زندگی ہمیں نجات دیتا رہا ہے، ساری زندگی ہمیں دکھوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے چھڑاتا رہا ہے۔ اور آخر میں جب ساری قومیں اس وقت اسرائیل کے خلاف، یہ جو وقت جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جب وہ اسرائیل کے خلاف جمع ہیں، تو اس وقت بھی ہمارا خدا جو نجات دینے میں قادر ہے، جو اپنی توانائی سے خرامہ ہے، وہ اس وقت بھی اپنے لوگوں کے لیے موجود ہے۔ پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں یسایہ 63 باب اس کی دوسری آیت، تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے؟ تو ہم اگر دیکھیں، جیسے بھی ہم مکاشفہ 19 باب 15ویں آیت کے متعلق یسایہ کے ریفرنس میں گئے ہیں،
تو پتہ کیا چلتا ہے کہ رائٹر ایک ہی ہے، اور رائٹر کون ہے؟ خدا ہے، خدا کا روح ہے، جو اس وقت یسایہ سے لکھوا رہا تھا اور اس وقت یوحنا سے لکھوا رہا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو خدا کے کلام کی ہیں، کلام کہتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی، لیکن ٹل جائیں گے، لیکن کلام مقدس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات پوری نہ ہو، کوئی ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی ہرگز نہ ٹلے گا، پورے ہوئے بغیر کوئی چیز رہے گی نہیں۔ تو ہمارے لیے یہ کتنا بڑا ثبوت ہے، دنیا کے لیے کتنا بڑا ثبوت ہے کہ وہی لفظ جو ہم مکاشفہ میں دیکھ رہے ہیں، وہی لفظ یسایہ میں ہے، خداوند اس کو بیان کر رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے، اے گھوڑ سوار یسوع، تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ اور جیسے ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ یہ یسوع مسیح کا وہ خون نہیں ہے جو اس نے صلیب پہ بہایا، بلکہ یہ ان قوموں کا خون ہے، یہ ان قوموں کی موت ہے جو اسرائیل کے خلاف جمع ہوئی ہیں۔ تیرا لباس کیوں سرخ ہے؟ اور تیرا لباس اس شخص کی طرح سرخ نظر آتا ہے جس کے لباس کے اوپر انگور روندنے کی وجہ سے چھینٹیں پڑی ہوں۔ تو ہم یہاں پر گھوڑ سوار یعنی یسوع مسیح کی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ساری قوموں کے خون کے دھبے ہیں، اور ساتھ ایک اور تصویر جو اس تمثیل کو بیان کرنے کے لیے جو انگور روند رہا ہے، انگوروں کا جوس نکال رہا ہے۔ پھر 63 باب اس کی 3 آیت، میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا، ہاں میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا۔ تو خداوند کیا کہتے ہیں کہ میں نے حوض میں تن تنہا انگور روندے، کیونکہ خداوند کے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں جو ان دشمن کی تاثیروں کا مقابلہ کر سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو بصرہ سے، جو ادوم سے آتا ہے، جس نے اپنے لوگوں کے لیے نجات دینے پہ قادر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے، میں نے ان کو شکست دی اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا، ہاں میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا۔ وہ جو مخالف قومیں ہیں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا۔ تو جو برے لوگوں کا خون ہے، ان کی موت، اس کا خون لگنا بھی، خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ آلودگی ہے۔ ان کے خون سے میرے کپڑے آلودہ ہوئے ہیں۔ 4 آیت، یسایہ 63 باب 4 آیت، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا۔ تو خدا انصاف کرنے والا خدا ہے۔ ہم آج کے دن تک اور ان دنوں میں تو بہت ہی زیادہ ایسی خبریں سنتے ہیں، مسیحوں پہ ظلم، مسیحوں پہ بہت بری طرح سے، کبھی کسی جگہ سے خبر آتی ہے کہ کسی مسیحی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، دکھ ہے، مصیبت ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ انتقام کا دن میرے دل میں تھا، اور اس وقت میں نے انتقام لیا ہے، میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہی بات خداوند نے یسایہ 61 باب میں کہی تھی کہ میں کس لیے آیا ہوں، میں دنیا میں آیا اس لیے ہوں تاکہ میں خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اس کے سال مقبول کا اعلان کروں۔ تو آج کا دن ہے جس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ خدا کے انتقام کے روز میں ہم کیا اس سائڈ پہ تو نہیں ہے جن سے انتقام لیا جائے گا، کیا ہم اس جگہ پہ ہیں جو خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے، یعنی کہ جو میرے دل میں خواہش ہے، خدا کے دل میں خواہش ہے کہ خدا کا سال مقبول جس میں خدا اپنے لوگوں کو دکھوں سے، مصیبتوں سے رہائی دیتے ہوئے دوسروں کو جو دشمن ہے ان سے انتقام لے گا۔ 5ویں آیت دیکھتے ہیں، یسایہ 63 باب
5ویں آیت، میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، پس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا۔ تو خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہیں تھا۔ نجات دینے کے لیے بھی اور کوئی مددگار ہو نہیں سکتا، اور دوسری طرف دشمن کے لیے بھی ان کے پاس کوئی اپنی مدد آپ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت وہ کلام میں ایک آیت لکھی ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بہت ہولناک بات ہے۔ تو اور جب کوئی بہت نہ ڈر ہو کے خدا کے خلاف چلتا رہتا ہے، تو ایک وہ وقت جو خدا نے اس کے لیے مخصوص کیا ہے، اس میں وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا۔ بس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا۔ تو خدا کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے کتنا پیار ہے، اور وہ انصاف کرنے والا خدا ہے۔ خدا کے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں خدا تو میرا انصاف کیوں نہیں کرتا، خداوند تو میرا انصاف کب کرے گا؟ تو اس کے وقت اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے فیصلے راست اور درست ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے باپ کو جو وہ کرتا ہے، جس ترتیب سے کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہمیشہ متفق رہیں، یس کہیں، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور وہ ان مشکلوں میں بھی کیسے رستہ ہمارے لیے بنائے رکھتا ہے کہ ہم زندگی کا سفر خداوند کے ساتھ رہ کے گزار لیں۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ ہم کبھی دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اسے پتہ ہے کہ اس نے دشمن کو یہ وقت دیا ہوا ہے۔ تو جتنا ٹائم دشمن کا ہے، وہ دشمن اپنی برائی کو کر رہا ہے، لیکن اس کی برائی کے دوران بھی خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اس دنیا میں ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہم اسے مبارک کہتے ہیں۔ آگے یسایہ 63 باب اس کی 6 آیت، یہاں لکھا ہے، ہاں میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ تو یہ ہرمجدون کی جنگ کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے قہر میں ان کو لتاڑا ہے، میں نے اپنے غضب میں ان کو مدہوش کیا ہے، اور ان کا خون زمین پہ بہا دیا ہے۔ تو خداوند مبارک ہو جو راستی سے انصاف کرتا ہے اور دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے اپنے لوگوں کا، جس طرح سے انہوں نے خون بہایا، اور وہ اس چیز میں آگے بڑھتے گئے، اور ہوتے ہوتے انہوں نے اب یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اسرائیل کے خلاف جمع ہوں، اور جب وہ ایسا ہوگا تو خداوند ان کو شکست دے گا۔ آگے ہم مکاشفہ 19 باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ ہمارا خداوند کون ہے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ کوئی بادشاہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ اس وقت بہت ساری آرمی ہے، بہت سارے بادشاہ ہیں، لیکن ہمارا خدا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے۔ اس کی پوشاک پر، اس کی ران پر لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ اور خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام کے لیے ہم فلپیوں 2 باب اس کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے مکاشفہ 19:16 میں کیا دیکھا ہے کہ اس کی پوشاک پر اور اس کی ران پر یہ لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ اس کے عظیم نام کی عظمت حشمت کا ذکر ہم فلپیوں 2 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ ہم جب یہ تصویر دیکھ رہے ہیں ساتھ جو بنی ہوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے، چرنی میں پیدا ہوئے، خداوند یسوع نے باپ کی مرضی کے مطابق وہ دنیا میں آیا، اس نے آسمان چھوڑا اور وہ چرنی میں پیدا ہوا، اس نے خدمت کی باپ کی مرضی کے مطابق، باپ کی مرضی کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق وہ خدا کا اپنے آسمانی باپ کے سامنے برا بنا، اس نے جہان کا گناہ اٹھایا،
اور پھر ہم اسی تصویر میں دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح زندہ ہوئے، 40 دن تک لوگوں کو نظر آتے رہے، یسوع مسیح آسمان پہ اٹھائے گئے اور وہاں پر خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں اور سر بلند ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ابھی فلپیوں 2 آیت میں کیا پڑھا ہے کہ خداوند یسوع نے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا۔ کہاں تک پست کر دیا کہ وہ اتنا فرمانبردار رہا کہ ہاں باپ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، اور اس نے صلیب کا دکھ سہا۔ پھر اس کی 9ویں آیت کو ہم دیکھیں، فلپیوں 9 آیت، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ تو یسوع مسیح کا نام، جیسے کہ ابھی ہم نے مکاشفہ 19:16 میں دیکھا ہے، اس کا نام خداوندوں کا خدا ہے، اس کا نام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کے اوپر جتنا ٹائم اس کا تھا، اس نے وہ اچھا انجام دیا، اچھا خدا کی نظر میں وہ زمینی سفر اس نے پورا کیا۔ اس وجہ سے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا ہے اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پہ ہر ایک گھٹنا جھکیں۔ تو یہ ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ جیسے یسوع کا نام اس وقت آسمان پہ سر بلند ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، تو اس کو وہ نام ملا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا کہ وہ جب زمین پہ آیا تھا تو اس نے زمین پہ اپنا یہ اچھا نام اس وقت کمایا تھا۔ ہماری ساری ارننگ یہاں کی ہے، ہم اس وقت زمین کے اوپر کیسے کیا کما رہے ہیں، کیا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ہمیں آسمان پہ کیسا نام ملے گا، ہمیں خداوند کی حضوری سے کیسی عزت ملے گی، وہ آج کا ٹائم ہے کہ ہم زمین پر خداوند یسوع مسیح کی عزت کرتے ہیں یا اس سے ہٹ کے چلتے ہیں۔ یسوع کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اس نے باوجود بیٹا ہونے کے دکھ اٹھا کے فرمانبرداری سیکھی، باوجود بیٹا ہونے کے وہ باپ کا ایسا تابع فرمان رہا کہ انسان جن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انہی سے اپنے لیے اس نے برائی سہی، لیکن اس نے سہ لیا تاکہ باپ کا مشن پورا ہو اور یسوع مسیح خدا کا بڑا بنے۔ تو جب کبھی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ نہیں یہ چیز تو میرے لیے بڑی مشکل ہے، یہ تو بڑی مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ چلنا لکھا ہوا ہے، جو دینداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسیح کے دکھوں سے مشابت قائم کروں، تاکہ کسی طرح سے مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کے درجے تک بھی پہنچوں۔ تو ہمارا گول ہے، ہمارا نشان ہے، وہ کیا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کے درجے تک پہنچیں اور یسوع مسیح کے ساتھ رہیں۔ اس لیے زمینی سفر یسوع کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آگے مکاشفہ 19 اس کی 17 آیت لکھا ہوا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں، اور زمین پہ کیا ہو رہی ہے؟ جنگ ہو رہی ہے۔ یہاں آپ مخالف مسیح کو دیکھ رہے ہیں، شکست کھایا ہوا دیکھ رہے ہیں، خدا کا برا جس کے منہ سے تیز دودھاری تلوار نکل رہی ہے اس کو فتح مند دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک فرشتہ ہے جو ہوائی پرندوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ضیافت تیار ہوئی ہے۔ کیونکہ اس وقت تمام فوجی سردار، بہت سارے لوگ وہ مریں گے اور ان کے گوشت کو ہوائی پرندے کھائیں گے۔ تو اس لیے وہ فرشتہ آفتاب پہ کھڑے ہو کے پرندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ جو گوشت خور پرندے ہو، آپ آؤ، اس وقت آپ کے لیے ضیافت تیار ہے۔ اور پھر 18ویں آیت میں فرشتہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے پرندوں آپ آؤ، آپ کے لیے کیا چیز تیار ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، تاکہ تم سب بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں، خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں، خواہ بڑے۔ تو یہ بابلی نظام ہے۔
جس کا گوشت اس وقت ہوائی پرندے کھا رہے ہیں، اور یہ جنگ کن کے درمیان میں ہے؟ حیوان کے اور خدا کے برے کے درمیان میں ہے، اور جو برا ہے وہ خدا ہے، وہ ہمیشہ ہی فتح مند ہے، اور اس وقت بھی جتنا ٹائم خدا نے اسے شیطان کو دیا، مخالف مسیح کو دیا، لیکن وہ خدا کے ٹائم سے اوور اپنے آپ کو چلا سکتا ہی نہیں ہے، اور اس نے شکست کھائی ہے۔ اس نے جن لوگوں کو ابھارا کہ آؤ اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں، وہ سب اس وقت برے کی دودھاری تلوار سے مارے گئے ہیں۔ اس کے فرمان سے، وہ جو کچھ فرماتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ قومیں سب جو اسرائیل کے خلاف آئیں وہ مری ہیں، اور ان کا گوشت اس وقت ہوائی پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر ہم 19ویں آیت میں چلتے ہیں، مکاشفہ 19 باب 19 آیت، یہاں لکھا ہے، پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا۔ تو ایک ٹیم میں کون ہے؟ حیوان ہے، اور زمین کے بادشاہ اور فوجی لوگ ہیں، اور ان کے گھوڑے سوار۔ اب دوسری ٹیم میں کون ہے؟ اس میں خدا کا برہ ہے، اور خدا یسوع مسیح ہیں، اور یسوع کے لوگ ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں کو اور ان کی فوجوں کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک ٹیم ہو گئی ہے۔ دوسری ٹیم کون ہے؟ گھوڑے کا سوار۔ گھوڑے کا سوار کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، اور اس کے پیچھے جو فوج ہے وہ کون ہے؟ خدا کے لوگ ہیں، مقدسین ہیں۔ تو ایک طرف یہ حیوان ہے اور دوسری طرف برہ ہے، ان دونوں کے درمیان کی جنگ ہے، اور خدا اس سے فتح خدا کے نام کو ہے اور اس کے لوگوں کو ہے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جس سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ تو اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ کون پکڑا گیا ہے؟ جھوٹا نبی۔ اگر آپ یہاں تصویر میں دیکھیں تو یہ جس کے جو سمندر سے نکلا ہے، جس کا جو جسم ہے وہ چیتے کی طرح ہے، چہرہ اس کا شیر کی طرح ہے، یہ حیوان ہے۔ تو لکھا ہوا ہے اور جو مخالف جو جھوٹا نبی ہے، یہ وہ ہے جسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے اپنی حیوان کی پرستش کروا رہا ہے، اور پھر ایک لال اژدہا ہے، یعنی ابلیس ہے، وہ اس کے لیے بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو چونکہ اژدہا نے اپنا اختیار حیوان کو دیا ہے، اور حیوان کا جو سارا اس کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ مخالف وہ جھوٹا نبی ہے۔ تو جھوٹا نبی اور حیوان یہ دونوں پکڑے گئے ہیں۔ 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے جس سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا۔ تو جھوٹے نبی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جھوٹا نبی ایسے نشان ظاہر کرتا تھا، ایسے کام کرتا تھا کہ لوگ حیوان کو بڑا قدرت والا سمجھے، بڑا پاور والا سمجھیں، اور وہ جھوٹا نبی جو ہے وہ حیوان کی پرستش لوگوں سے کرواتا تھا، اور ان کے ماتھے پہ اس نے چھاپ کروائی تھی، لوگوں کو اکساتا تھا کہ ہاں آپ لو چھاپ اور حیوان کی پوجا کرو، اور سب لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ تو اس وقت برے نے حیوان کو اور جھوٹے نبی کو پکڑا ہے۔ اور 20ویں آیت کا اگلا حصہ، وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے۔ تو خداوند ہمیں ان سب باتوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے، جب ہم زندوں کی زمین پہ ہیں، ابھی ہم عدالت کے اس وقت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، تو یہ سب ساری معلومات اور خداوند کے پیغامات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آگ گندک کی جھیل اصل ہے، وہ خدا نے انسانوں کے لیے نہیں بنائی تھی، وہ
وہ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی، لیکن جب لوگوں نے جو بھی فرد ہے جو شیطان کے ساتھ ہم ذہن ہوتا ہے، جو شیطان کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے لیے وہی جگہ ہے جہاں پہ ان کا مالک ہے، یعنی مالک اور فالوور اکٹھے ہیں۔ جیسے یسوع اور اس کی پیروی کرنے والے وہ آسمان کی بادشاہت میں ہیں، اسی طرح سے جو ابلیس اور اس کی پیروی کرنے والے وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہیں۔ تو اس وقت 20ویں آیت میں ذکر ہے کہ اور وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور اس کی آگ کبھی بجھے گی نہیں۔ اور باقی اس گھوڑے، اگلی سلائیڈ میں ہم 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ تو خداوند نے حیوان اور جھوٹے نبی کو تو آگ کی جھیل میں ڈالا ہے، اور جو ان سی باقی سب جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کو اپنے منہ کی تلوار سے اس نے قتل کیا ہے، یعنی کہ اس کے فرمانے سے وہ سب لوگ مر گئے ہیں، اور جو پرندے ہیں وہ ان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ پھر ہم یہ ہمارا 19واں باب یہاں پہ ختم ہوا۔ اب ہم 20ویں باب کی طرف چلتے ہیں۔ 20واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ تو ہم ہمیشہ فتح کی سائڈ پہ ہیں، کیونکہ یسوع مسیح فتح مند ہے، اس لیے زمین پہ بھی جب دشمن اپنے وار کرتا ہے، اپنی مشکلیں، مصیبتیں، کوئی بیماریاں، کوئی پریشانیاں، کوئی ذہنی دباؤ پیدا کرتا ہے، تو جب ہم یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں، اس کی آیتوں کو بولتے ہیں، اس کے کلام کو بولتے ہیں، تو وہی کلام جو اس دنیا میں ہمیں فتح دیتا رہا ہے، وہی زندہ خدا کا کلام جو اس کے منہ سے تیز دھاری تلوار نکلتی ہے، آج کے وقت میں بھی اس کلام سے ہی ابلیس مرتا اور شکست کھاتا ہے۔ اور بعد میں جب یہ وقت جو خدا حیوان کو ختم کرے گا، اس کے ساتھیوں کو ختم کرے گا، پھر بھی وہی کلام ہے جس کی وجہ سے وہ ختم ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا، خدا ہمارے لیے کچھ کرتا نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم خدا کی ججمنٹ کو ہی دیکھ رہے ہیں، اس کے انصاف کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر مکاشفہ 20 باب اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ آسمان سے اتر ہے۔ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی ہے اور ایک زنجیر ہے۔ ہم پھر اپنے ذہن میں ایک اس کی تصویر بنائیں، کیا ہوا ہے؟ آسمان سے کون آیا ہے؟ ایک فرشتہ ہے، اور نیچے کیا ہے؟ اتھاہ گڑھا ہے۔ اتھاہ گڑھے کی کنجی اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اور ایک بڑی زنجیر ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس چابی سے، کنجی سے فرشتے نے کیا کرنا ہے، اس زنجیر سے فرشتے نے کیا کرنا ہے۔ تو مکاشفہ 20 باب دوسری آیت جہاں لکھا ہے، اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ تو ابھی آپ جیسے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ فرشتہ کچھ کر رہا ہے۔ فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ اس اژدہا کو باندھ رہا ہے، کیونکہ یہ 3 میں سے 2 ہیں جو آگ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ کون کون آگ میں ڈال دیا گیا ہے؟ حیوان اور جھوٹا نبی۔ لیکن اژدہا یعنی ابلیس وہ آگ میں نہیں ڈالا گیا ابھی، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک فرشتہ آیا ہے، اس کے ہاتھ میں زنجیر ہے اور اتھاہ گڑھے کی چابی ہے۔ اس نے اس اژدہا کو جو ابلیس کہلاتا ہے، شیطان کہلاتا ہے، اسے پکڑا ہے اور اسے باندھا ہے۔ اور کتنی دیر تک اسے بند رکھنا ہے؟ 1000 سال تک۔ دوسری آیت کو پھر پڑھتے ہیں، اس نے یعنی فرشتے نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ تو یعنی کہ ابھی اس کا کام جاری ہے۔
صرف اگر باندھا گیا تو 1000 سال تک، کیونکہ اسے بعد میں پھر کھولا جائے گا۔ تیسری آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں، جہاں لکھا ہے اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی۔ تو خداوند کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ یہ جو اژدہا ہے یہ 1000 سال تک باندھا جائے، اتھاہ گڑھے کے اندر بند رہے، اور 1000 سال تک اس پہ مہر کر دی گئی ہے کہ یہ دوبارہ نکل نہیں سکتا۔ تو ہم نے شیطان کو کبھی پاورفل نہیں سمجھنا، یہ نہیں سوچنا کہ نہیں وہ تو بہت بہت طاقتور ہے، وہ ہمارے خدا کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور اب ہم اگر یہ سوچیں کہ اچھا خدا کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے لیے سوچیں تو ہم چونکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی ذات کے اندر ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا ہے، اور ہم چونکہ اس کے ہاتھوں میں ہیں، ہم اس کی ذات کے اندر ہیں، اس لیے شیطان ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ ہمارے لیے بھی بے اثر ہے، پاور لیس ہے۔ اور کبھی ہم اپنی زبان سے اس کو یہ کہیں بھی نہ کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے۔ ہمیشہ کہیں کہ تو ہارا ہوا ہے اور تو ہمارے لیے کوئی اثر نہیں رکھتا، ہمارا خدا جیتا ہوا ہے، ہمارا خدا فتح مند ہے، اور تیرے اندر کوئی فتح نہیں ہے۔ تیسری آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال دیا ہے، خدا نے اس کے اوپر مہر کر دی ہے 1000 سال کے لیے۔ پھر تیسری آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کریں۔ اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 1000 سال کے لیے کیا ہوا ہے؟ ایک پہلی تصویر میں کہ اسے اتھاہ گڑھے کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ دوسری بات ہم نے کیا پڑھی ہے کہ وہ 1000 سال تک لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ تو وہ یہ جو سینٹر والی تصویر ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جب دنیا کے اندر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، تو وہ چند ایک چیزیں کہ وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو بری بری عادتوں میں ڈال دیتا ہے، وہ شراب پینے کی طرف مائل کر دے گا، وہ لوگوں کے اندر ڈالے گا کہ اپنا موبائل لے کے ایک سائڈ پہ بیٹھے رہو، کسی سے بات نہ کرو، انسانوں کے بیچ میں اپنی ان کو فیلوشپ دینے کی بجائے، پیار دینے کی بجائے، اپنے آپ اس طرح سے خود غرضی سے آپ اپنا موبائل لے کے بیٹھے رہو، اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہو، اور اس طرح کی کئی ایک چیزیں جو ابلیس پیسے کا لالچ دے کے اور دنیا کو خدا سے ہٹا کے کہ خداوند کی طرف نہ جائیں، بس میں اپنی کوئی نہ کوئی چیز ان کو دوں تاکہ وہ میری چیز میں انوالو رہیں۔ تو شیطان نے پورا ٹائم جب سے دنیا بنی ہے انسانوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن 1000 سال تک اسے باندھا جائے گا تاکہ 1000 سال تک لوگوں کو پھر گمراہ نہ کریں۔ پھر جو 7 والی تصویر ہے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے رستے پہ لوگ جا رہے ہیں، آسمانی رستے میں جا رہے ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ آ کے ان کے رستے کو بلاک کرنا چاہتا ہے تاکہ جو کوئی خدا کے رستے پہ چل بھی پڑا ہے اس کو کسی بھی جگہ پہ جا کے اسے بلاک کر دے، آگے اسے جانے نہ دے، اس میں دنیاوی چیزوں کی خواہش ڈال دے، جسم کی خواہش ڈال دے، اور اپنی راہوں پہ لے جانے کے لیے اس نے سر توڑ کوشش کی، اور وہ اپنی برائیاں لوگوں کے ساتھ کرتا رہا، اور لیکن اب کیا ہے کہ 1000 سال تک وہ گڑھے کے اندر ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تیسری آیت کا اگلا حصہ، اس کے بعد ضرور ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ تو ابلیس کی یہ بس اتنی ہی حیثیت ہے کہ اگر خدا نے اسے کسی چیز کے لیے الاؤ کیا تو وہ کچھ کر سکتا ہے، اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ 1000 سال کے بعد کیا ہے؟ ضرور ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کھولا جائے۔ اب وہ 1000 سال کے بعد جب وہ کھلا ہے، زمین کے اوپر آیا ہے، تو ہم نے یہ دونوں تصویریں اس میں دیکھیں کہ اسے باندھا گیا تھا اور پھر اسے کھولا گیا۔ پھر چوتھی آیت دیکھتے ہیں کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ تو پھر یوحنا کیا دیکھ رہا ہے
کہ ایک طرف یہ 1000 سال جس میں شیطان کو باندھا ہوا تھا، لوگوں کو وہ گمراہ نہیں کر رہا تھا، اور پھر انہی 1000 سالوں میں یوحنا خدا کے لوگوں کے لیے کیا دیکھ رہا ہے. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی. ایک بہت ہی پیاری تصویر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کے لیے خداوند نے مخصوص کیا ہوا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بیٹھیں گے، دنیا کی عدالت کریں گے، تو یہ خدا کے لوگ ہیں. یہ عدالت کرنے والے یہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ خدا کے لوگ ہیں. تو لکھا ہوا ہے میں نے تخت دیکھے. خدا باپ کا تخت ہے، خداوند یسوع کا تخت ہے، اور خدا کے لوگوں کے تخت ہیں. تو اس نے بہت سارے تخت دیکھے ہیں، لوگ اس پہ بیٹھ گئے ہیں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ فرشتے اس پہ بیٹھے ہیں، لوگ اس پہ بیٹھے ہیں اور عدالت ان کے سپرد کی گئی ہے. پھر ہم 4 آیت کا اگلا حصہ دیکھیں. اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے. تو 4 آیت کا اگلا حصہ میں کیا بتا رہا ہے کہ یوحنا نے اور کن کو دیکھا ہے. یہ تصویر بھی بہت پیاری ہے جس میں بہت بے شمار لوگ ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کے سر یسوع کی گواہی دینے کی وجہ سے کاٹے گئے تھے. آج اگر ذلت کی حالت میں فنا کا بدن بویا جاتا ہے تو وہ جلال کی حالت میں اس وقت خدا کی حضوری میں موجود ہوگا، اور وہ جلال کی حالت میں ایماندار کا بدن ہمیشہ کے لیے جی اٹھتا ہے اور زندہ رہتا ہے. تو یوحنا نے ان کی روحوں کو دیکھا ہے جن کے سر یسوع کی گواہی دینے کی وجہ سے کاٹے گئے ہیں، جو خدا کے کلام کے ساتھ پیوستہ رہے، وفادار رہے. تو یہ یوحنا دیکھ رہا ہے. اب جیسے یہ جو ایک رنگز والی تصویر ہے، سرکلز ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یاد رکھیں کہ یوحنا نے کس کس کو دیکھا تھا. تو یوحنا نے ان کو دیکھا تھا جن کے سر کاٹے گئے ہیں، اور وہ جنہوں نے حیوان کی چھاپ نہیں لی ہے، اور جنہوں نے حیوان کی پرستش نہیں کی ہے. پھر 4 آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو خداوند کی عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. تو آسمان کے اوپر اس نے کن لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زمینی زندگی کیسے گزری ہے؟ خداوند کی پرستش کرتے ہوئے، خدا کی پرستش کرتے ہوئے گزری ہے. حیوان کی پرستش کو انہوں نے نہیں چنا. اور لکھا ہوا ہے جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی پرستش کی تھی، نہ اس کی چھاپ اپنے ہاتھوں اور ماتھے پہ لی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پہ ایسی زندگی جنہوں نے گزاری ہے. یہ لوگ ہیں جو خداوند کی آمد پہ آسمان پہ اٹھائے جائیں گے. یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ لکھا ہوا ہے. تو فرسٹ کون ہے؟ جو اس وقت تک خداوند میں سو چکے ہیں. جب یسوع مسیح آئیں گے آسمان پہ کلیسیا کو لینے کے لیے، تو پہلے تو وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور خداوند کے ساتھ ہوا میں اڑ کے اس کا استقبال کریں گے. اور پھر جو مسیح کی کلیسیا جو زندہ ہیں، پھر وہ بھی آسمان پر اڑ کے خداوند کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے. اور یہ دونوں تصویریں بہت ہی پیاری ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ مردے جی اٹھ رہے ہیں، وہ جلالی حالت میں جی اٹھ رہے ہیں، اور پھر ہوا میں خدا کے ساتھ اس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ جو زمینی زندگی ہے اس کو بہت ہی محتاط ہو کے خداوند کہتا ہے کہ ہم گزاریں، کیونکہ خدا نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ یہ آسمان پہ ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ کون لوگ ہوں گے جو آسمان پہ ہوں گے، جو خدا کی پرستش کرتے رہے ہیں، جو حیوان کی پرستش نہیں کریں گے، جو اس کی چھاپ نہیں لیں گے، جو یسوع مسیح کی گواہی دیتے رہیں گے. ان کے سر بھی کٹیں گے تو وہ کٹوا لیں گے، لیکن وہ آسمان کی بادشاہت میں یسوع کے پاس ہوں گے. تو پھر 4 آیت کا جو سا اگلا حصہ ہے یہاں لکھا ہوا ہے اور وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. تو ہم
وہ مبارک لوگ ہیں جو زمین پہ اس کی پرستش کرتے ہیں، زمین پہ اس کی گواہی دیتے ہیں، زمین پہ یسوع مسیح کی چھاپ ہمارے سروں پہ ہے اور ہمارے دلوں پہ ہے۔ ہم اس کے مہر شدہ لوگ ہیں اور ہم حیوان کی پرستش نہیں کریں گے، اس کے ساتھ پیوستہ رہیں گے۔ پھر ہم لوگ ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ ہم زندہ ہو کے 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہیں گے۔ تو خدا کی تعریف ہو خدا کے زندہ کلام کے لیے، جو آج ہم نے مکاشفہ 20واں باب اس کی 4 آیت تک ابھی ہم نے سیکھا ہے، اور پھر 4 آیت کے متعلق ہم ایک اور آیت، ایک اور اس سے پہلے کہ ہم بند کریں، ہم 4 آیت کا ایک ریفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ متی 19 باب 28 آیت، یہاں لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ تو یسوع مسیح نے اپنی منادی کے دوران یہ بات کہی تھی کہ یسوع نے آئندہ آنے والا نظارہ دکھایا اپنے لوگوں کو۔ یسوع نے کیا کہا تھا کہ تم جو میرے فالوورز ہو، تم جو میرے پہ ایمان لے آئے ہو، تم جو اس وقت میرے پیچھے پیچھے چلتے ہو، میری بات مانتے ہو، تو جب ابن آدم نئی پیدائش میں یعنی کہ آسمان کی بادشاہت میں اپنے جلال کے تخت پہ بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پہ بیٹھ کے اسرائیل کا انصاف کرو گے۔ تو خدا مبارک ہو جس میں ہم عزت پاتے ہیں، ہماری عزت خداوند میں ہے، اور اگر خداوند سے کوئی بھی ہٹ جائے اور دنیا داری کی زندگی گزارے تو نہ اس دنیا میں ہماری عزت ہے، اور آسمان پہ جب یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ ذلت ہے اور اندھیرا ہے اور آگ ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے جو اس نے دی ہے، اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور خدا کے ساتھ چلیں اور کوئی دنیا داری کی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو، ساری عزت، سارا جلال، ساری بزرگی، ساری عظمت، ساری حشمت، سارا اقتدار، ساری شانیں، ساری قدرتیں تیری ہیں۔ تیری ران پہ لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ تیرا شکر ہو آج تو نے ہمیں سکھایا کہ تو نے بھی زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کی عزت کو حاصل کیا۔ آسمان پہ جو تجھے عزت ملنی تھی اس کے لیے آئی خداوند تو نے زمین پہ آئی خداوند اپنا اچھا ٹائم گزارا۔ آئی خداوند باپ کی مرضی کے مطابق باپ کا حکم مانتے ہوئے۔ اسی طرح تو نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سب جو تیرا حکم زمین پہ مانتے ہیں، سب جو تیری عزت زمینی زندگی میں کرتے ہیں، وہ اے خداوند آسمان پہ وہ سربلندی پائیں گے جو تو نے ہمیں بتائی۔ اے خداوند وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے انصاف کریں گے، اور اے خداوند تیرے ساتھ ہوں گے جب تو اسرائیل کا ساتھ دے گا اور اس کے خلاف آنے والی قوموں کو شکست دے گا۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو اے خداوند ہماری عزت تجھ سے ہے، عزت تیری بدھاوے گا یعقوب دا خدا۔ اور اے خداوند یسوع ہم تیرے کلام سے دائیں یا بائیں نہ مڑیں، اور اے خداوند تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔